मसीह यीशु के कुदूस और जलाली नाम में हम सब की सलामती हो। हाँ, आप मेरे साथ निकालें मरकज़ की इंजील 11 बाब और उसकी 20, 21, 22 आयत पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ यूँ लिखा है, फिर सुबह को जब वो उधर से गुजरे तो उस अंजीर के दरख्त को जड़ से सूखा हुआ देखा। पतरस को वो बात याद आई और उसे कहने लगा, ए रब्बी, देख ये अंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की थी सूख गया है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो। हम आज खुदावंद के कलाम में से इस बात को सीखेंगे कि ईमान क्या है। जैसे मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा यहाँ पे कि खुदा पर ईमान रखो। जो दुनिया के हर मज़हब में हम अक्सर ये बात अपनी दुनियावी गुफ्तगू में भी करते हैं कि मेरा ईमान है, मेरा उस पर ईमान है। ईमान क्या है और क्या नहीं है? ईमान, जैसे कुछ मज़हब ये समझते हैं कि मज़हब में ये भी आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि हमारा जो निसफ़ ईमान है वो सफाई है। बाइबल के मुताबिक अगर हम गौर गौर करेंगे और अगर जब आप इस मैसेज के बाद आप इस बात पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि उन लोगों को जो ये लोग कहते हैं कि ईमान जो है वो निसफ़ ईमान वो है और निसफ़ ये है, वो निसफ़ का मतलब है आधा, कि आधा ईमान जो अगर सफाई जो हम कर लेते हैं ना तो वो हमारा आधा ईमान पे वो पूरा हो गया। तो वो लोग ईमान के बारे में जानते नहीं हैं कि ईमान है क्या, ईमान का कंसेप्ट क्या है। उन्होंने ईमान का लफ्ज़ सुना है, ईमान को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ईमान को जानते नहीं हैं कि ईमान एक्चुअल में है क्या। ईमान ना तो तोलने वाली चीज़ है, ना नापने वाली चीज़ है, ना इसको हिस्सा किया जा सकता है कि 10% इधर, 5% उधर, 2% इधर। हम उसको उसके टोटे नहीं कर सकते कि पीस-पीस करके तो आधा उसको दे दिया, कुछ उसको दे दिया। कि जैसे एक बाप है, उसके 4 बेटे हैं, उसने तो 4 हिस्से ईमान के करके तो चारों को थोड़े-थोड़े दे दिए। ये ईमान वो चीज़ नहीं है। यही चीज़ अगर हम बाइबल में देखें तो आपने गौर किया होगा कि जो शागिर्द थे उनके मन में भी यही चीज़ थी कि वो भी कहते हैं कि ऐ खुदावंद हमारे ईमान को बढ़ा। जैसे आजकल भी हम कहते हैं वो देख, अगर कोई बीमार होता है या किसी प्रॉब्लम में है, कोई आजमाइश में से गुजर रहा है, तो हम जो रूहानी लोग हैं जो वो पहला फतवा उस पर ये लगा देते हैं कि तेरे ईमान में कमी है, तेरा ईमान में प्रॉब्लम है, ईमान कम है तेरा, इसलिए वो लोग भी ईमान से नावाकिफ़ हैं। मैंने पहले भी एक इस पर एक अलहदा मैसेज किया था कि ईमान क्या है, ईमान में कमी कैसे होती है या नहीं होती। आप अगर वो मेरा वीडियो जो है वो बड़ा डिटेल के साथ इस बात पर हमने बात की थी, तो आप वो देख सकते हैं कि ईमान की कमी ईमानदारों में नहीं होती। लेकिन अब हम यहाँ पर आज हम ये सीखेंगे कि एक्चुअल में ईमान है क्या। कि जैसे रसूलों का कंसेप्ट था कि खुदा हमारे ईमान को बढ़ा, कि शायद हमारे ईमान में कमी है इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते। तो मसीह यीशु ने भी उन्हें कहा कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो तो वो काफ़ी है। तो कहने का मसीह यीशु का भी वहाँ पे ये मतलब है कि ईमान की क्वांटिटी नहीं चाहिए, वो आपके पास क्वांटिटी इनफ है पहले से ही। ईमानदारों में ईमान की कमी नहीं है, वो जितना उसको चाहिए। बल्कि आप रोमियो के पहले ख़त में रोमियो के ख़त के पहले बाब में पौलुस रसूल कहता है कि वही ईमान जो मुझ में है और वही ईमान ईमानदारों में है। पतरस अपने पहले ख़त में कहते हैं कि जो मसीह यीशु का ईमान है, जो जो ईमान मसीह यीशु में था वही मुझ में भी है और वही कलीसिया में भी है। कि दोनों खुदा के बंदे जो हैं वो इस बात को कंफर्म करते हैं कि ईमान जो है, जो मसीह यीशु के पास ईमान था वही ईमान मेरे पास है, वही ईमान आपके पास है। तो इसलिए ईमान में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ईमान की कमी है। ईमान हमारे पास ज़रूरत जितनी है उतना हमारे पास है। जैसे
رومیو کے خط پہلے باب کی 12 آیت ہے. دیکھیں غرض میں بھی تمہارے درمیان ہو کر تمہارے ساتھ اس ایمان کے باعث تسلی پاؤں جو تم میں اور مجھ میں دونوں میں ہے. وہی ایمان جو ہے پولس رسول کہتا ہے مجھ میں بھی ہے، وہی ایمان آپ میں بھی ہے، ایمانداروں میں بھی ہے، اس لیے ایمان کی کمی نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں اصل مدعے پہ، ایمان ہے کیا. اس کے لیے آپ میرے ساتھ نکالیں عبرانیوں کا خط، اس کا 11واں باب. یہاں پر ایمان کی ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ ایمان ایکچوئل میں ہے کیا. پہلے 11 باب کی پہلی آیت پڑھتے ہیں. دیکھیں اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. یہ ایمان کی ڈیفینیشن ہے جو آپ کو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملے گی. اتنی واضح ڈیفینیشن کہ ایکچوئل میں ایمان ہے کیا. کہ ایمان جو ہے امید کی ہوئی، ہم جس چیز کی امید کرتے ہیں، ٹھیک ہے. امید مطلب کہ لیٹس سے کہ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خدایا مجھے یہ بیماری سے شفا مل جائے. اب میں کہتا ہوں کہ میرا ایمان ہے کہ خدا مجھے شفا دے گا. اب ایمان کیا ہے کہ شفا دے گا، لیکن جو امید ہے کہ میرا خدا جو ہے وہ مجھے شفا دے گا. اب امید جو ہم نے لگائی کیا ہے؟ بیماری سے شفا کی. ایمان کے لیے ہمیں ایک آبجیکٹ کی ضرورت ہے کہ کس چیز کے لیے ہم ایمان رکھ رہے ہیں. جیسے امید کیا وہ آئے گا، یہ میری امید ہے. جیسے مجھے شفا ملے گی، یہ میری امید ہے. اور آبجیکٹ کیا ہے؟ شفا. امید جو ہے وہ شفا کے لیے کہ میرا خدا مجھے شفا دے گا. اگر آپ اس چیز کی کسی چیز کے جو آپ کے سامنے نہیں ہے اس کو امید نہیں رکھتے، جو کوئی آبجیکٹ آپ کے سامنے نہیں ہے، جیسے آپ کی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، وہ آبجیکٹ وہ بیماری ہو سکتی ہے، آپ نے گھر کے لیے دعا کر، جس چیز کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں وہ آپ کا آبجیکٹ ہے، اس کے لیے آپ کو امید ہے. ایمان یہ کہتا ہے کہ جس چیز کی امید آپ نے رکھی ہے، آپ وہ اگلا پارٹ اگر اس کا دیکھیں لکھا اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. جب میں نے بیماری سے شفا کے لیے امید رکھی تو اس کا جو ثبوت ہے وہ میرے من میں کہ ہاں میں نے خدا سے دعا مانگی ہے، یہ میری خدا سے امید ہے اور وہ مجھے شفا دے گا. تو ایمان کیا کہتا ہے کہ وہ مجھے شفا جو ہے وہ مل گئی. ٹھیک ہے. اب میں نے اس سے آگے کی سوچنی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر چیزوں کا ہم توڑ کے دیکھتے ہیں. لیکن اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد. اب ایمان کو ہم نے دیکھا کہ اس کے امید ہے ایک شامل اور ایک آبجیکٹ ہے جو چیز ہے جس کے لیے ہم امید رکھ رہے ہیں. جیسے رومیو کا خط اس کے 10 باب میں اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. کہ ایمان جو ہے وہ پیدا ہونے والی چیز ہے کہ جب ہم کلام کو سنتے ہیں اور ہمارے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے، گرو ہوتا ہے، ہم مسیح یسوع پر ایمان لاتے ہیں اس کے کلام کے وسیلہ سے. ٹھیک ہے. اب اگلی چیز آ گئی امید. امید جو ہے وہ بھی پیدا ہوتی ہے، وہ بھی ہم کلام میں سے جانتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو میرے ساتھ نکال لیں رومیو کا خط اس کا 5 باب. امید جو ہے یہاں پر لکھا ہے، پہلی 2-3 آیتیں پڑھ دیں. لکھا پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں، جس کے وسیلہ سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہیں، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں. اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر، اب یہاں پر آگے غور کریں، دیکھا یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے اور صبر سے پختگی پیدا ہوتی ہے
اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں پورا ایک پروسیس ہے کہ پہلے مصیبت ہے، مصیبت سے صبر آئے گا، پیدا ہوتا ہے، صبر سے پختگی پیدا ہوتی ہے، پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک پروسیس ہے، یہ امید جو لوگ ایسے ہی امید لگا لیتے ہیں کہ وہ نہیں ہے، وہ بیکار امید ہے، وہ بیکار ایمان ہے، کیونکہ ایمان اور امید دونوں اکٹھے ہیں۔ جیسے وہ کپڑے کا تانا اور بانا ہوتا ہے، ویسے ہی ایمان اور امید ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ اگر ایمان ہے تو اس کے ساتھ امید ہے، اور اب امید کیا ہے؟ امید کا ایک پروسیس ہے کہ مصیبت کے تھرو جب آپ پہ مصیبت آتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ صبر پیدا ہوتا ہے۔ ایک اور حوالہ میرے ذہن میں ہے، آپ نکال لیں، یسایہ کی کتاب، اس کا 48 چیپٹر، 48 چیپٹر، اس کی 11ویں 10ویں آیت ہے، لکھا ہے، دیکھ میں نے تجھے صاف کیا لیکن چاندی کی مانند نہیں، میں نے مصیبت کی کٹھالی میں تجھے صاف کیا۔ یہاں پر خداوند کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ جیسے چاندی کو صاف کرتے ہیں، اس کو گرم کر کر کے، کہتا ہے میں نے تجھے آگ میں ویسے صاف نہیں کیا، میں نے تجھے مصیبتوں کی کٹھالی کا مطلب ہے کہ مصیبت کی آگ، کہ میں نے تجھے مصیبتوں کی آگ میں سے تجھے صاف کیا ہے، تو مصیبت میں ڈال کے، کیونکہ جب ہم مصیبت میں پڑتے ہیں، کسی پرابلم میں آتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ یہ ہر وقت ہر دفعہ جو ہے وہ ہمارے ایمان کی وجہ سے یا ہمارے گناہوں کی وجہ سے، جیسے کہ ہمیں اکثر یہ فتویٰ دے دیا جاتا ہے کہ وہ گناہوں کی وجہ سے یہ ہو گیا، یہ ایمان کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے۔ خدا ہماری زندگی میں مصیبت آنے دیتا ہے، کیونکہ اگر مصیبت نہ آئے تو ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ انسانی نیچر ہے، فطرت ہے کہ مصیبت کے وسیلہ سے، اگر ہم بنی اسرائیل کی زندگی میں بھی غور کریں تو جیسے ہی وہ تھوڑے سے کمفرٹیبل ہوتے تھے، وہ خدا سے دور ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ پھر خدا جو ہے ان کو کسی نہ کسی طرح سے پرابلم میں ڈال کے، کوئی جنگ سے یا کسی طرح سے، خدا ان کو وہ پھر خدا کے آگے پکارتے تھے، خدا ان کی سنتا تھا، کیونکہ وہ باپ ہے، وہ اپنے بچوں کو نہیں چاہتا کہ میرے بچے جو ہیں وہ مجھ سے دور ہو جائیں۔ تو اس لیے وہ مصیبت کی وجہ سے، پرابلم جو ہے آپ کی زندگی میں جو ہماری آتی ہے، وہ ہمارے گناہوں کے یا کسی ایمان کے سبب سے نہیں آتی، وہ خدا کا فضل ہے کہ خدا ہمیں دور جانے نہیں دیتا۔ کہ جیسے عبرانیوں کے خط میں اگر ہم دیکھیں، وہ 12ویں باب میں، تو وہاں پہ وہ کہتا ہے کہ خدا جس کو پیار کرتا ہے اس کو کوڑے بھی لگاتا ہے۔ یہ لکھا ہے 12 باب اور اس کی 5 آیت سے پڑھتے ہیں، لکھا اور تم اس نصیحت کو بھول گئے جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے کہ اے میرے بیٹے، خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو، کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے۔ تم جو کچھ دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے، خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ اب آپ اس بات کو غور کریں کہ خدا جو ہے، میری زندگی جو ہے، جب میں نے مسیح یسوع پر ایمان لایا تو میری زندگی جو ہے وہ خداوند کے کنٹرول میں آ گئی۔ میں نے اپنے آپ کو اس کے آگے سرنڈر کر دیا اور وہ میری زندگی کا مالک بن گیا۔ اب وہ میرا باپ ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں، اور آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی شیطانی قوت مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتی، مجھے ٹچ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ خدا کا کلام میں وعدہ ہے۔ اگر ہم یوحنا کا خط، پہلا خط دیکھیں، اس کے آخری باب میں ہے، لکھا ہے 5 باب کی 18ویں آیت ہے، دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ جو کہ خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، بلکہ اس کی حفاظت وہ کرتا ہے جو خدا سے پیدا ہوا، اور وہ شریر اسے چھونے نہیں پاتا، کہ شیطان جو ہے وہ مجھے چھو بھی نہیں سکتا، کیونکہ میں ہر طرح سے مسیح یسوع کے خون سے، اس کے روح کے وسیلہ سے پروٹیکٹڈ ہوں، کورڈ ہوں، اور
لکھا ہے پولس رسول فرماتا ہے کہ ہم جتنے نے مسیح یسوع کو قبول کیا ہم نے اس کو پہن لیا، کہ جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہم اس کو پہن لیتے ہیں۔ جیسے ابھی میں نے یہ کپڑے پہنے ہیں تو آپ جب میری طرف دیکھ رہے ہو تو آپ کو یہ میرے کپڑے نظر آ رہے ہیں، اسی طرح جب میں نے مسیح یسوع کو پہن لیا ہے تو اب جو کوئی میری طرف دیکھتا ہے وہ مجھے، میں اس کو نظر نہیں آتا بلکہ مسیح یسوع نظر آتا ہے، کیونکہ وہ اس نے مجھے کور کیا ہوا ہے۔ تو جب میں اس کے اندر کورڈ ہوں تو کوئی بھی شیطانی قوت مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتی، اسی لیے کہ میں مسیح یسوع میں پروٹیکٹڈ ہوں ہر طرف سے، تو وہ مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اس لیے جو کچھ میری زندگی میں ہوتا ہے یہ ایماندار کے لیے خوشی کی بات ہے کہ میرا خدا جو ہے، اب یہ بات جیسے ہم نے ابھی عبرانیہ میں خط میں پڑھی کہ جب میں کسی پرابلم میں آتا ہوں، بے روزگار ہوں، کوئی فائنینشیل پرابلم ہے، کوئی بیماری ہے، وہ میرے لیے خدا جو ہے میری بہتری کے لیے میری زندگی میں اس نے آنے دی ہے۔ کوئی بھی چیز خدا کی مرضی کے بغیر میری زندگی میں آ نہیں سکتی، کیونکہ کسی اور میں کوئی پاور ہی نہیں ہے، صرف خدا ہے جو واحد سپر پاور ہے، اور اس کی مرضی کے بغیر اس کے بچوں کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ اس لیے جو کچھ میری زندگی میں ہو رہا ہے یہ خود لکھا ہے کہ خدا مجھے اپنا بیٹا بنا کر، اپنا بیٹا کے ہونے کے وسیلہ سے وہ مجھے تنبیہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ میری رہنمائی کرتا ہے تاکہ میں خدا سے دور نہ ہوں۔ اور اب جیسے ہم نے یہ مصیبت کے بارے میں یہ پڑھا ہے کہ امید کیسے پیدا ہوتی ہے، کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، صبر سے پختگی پیدا ہوتی ہے، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے۔ اور اب جب امید پیدا ہوتی ہے تو ہمیں لکھا ہے کہ اس کے وسیلہ سے پھر شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ جب ہم اتنے پروسیس سے گزر کے خدا پر ایمان رکھتے ہوئے کہ چاہے جو بھی ہو، طوفان جیسا بھی ہو، جب مسیح یسوع نے کہہ دیا کہ ہم نے پار جانا ہے تو پار جانا ہے، تو یہ امید جو ہے کہ جو اس نے کہہ دیا، یہ رومیہ 4 باب اور اس کی 19 آیت میں پڑھتے ہیں یہاں پر، جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم آئے یا آپ کسی بھی پرابلم میں سے گزر رہے ہوں تو آپ اس آیت کو، جب میں ابھی پڑھنے لگا ہوں نا، اس پر غور کرنا، تو آپ کو جو ایمان جو ہے، جیسے لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے، اور میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ جب بھی آپ کسی پرابلم میں ہوں تو اس آیت کو جو میں ابھی حوالہ پڑھنے لگا ہوں اس کو ایک دفعہ ضرور غور کرنا، اور آپ کو تسلی ملے گی اور طاقت ملے گی۔ جیسے زبور 94 میں لکھا ہے کہ جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے۔ تو پڑھتے حوالہ رومیہ 4 باب 18 آیت سے پڑھتے ہیں، لکھا ہے وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا، تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو۔ اور وہ جو تقریباً 100 برس کا تھا، باوجود اپنے مردہ سے بدن، اس آیت پر غور کریں کہ باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارا کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کے، ساری چیزیں جو فزیکل نظر آ رہی ہیں، جو سامنے آنکھوں کے نظر آ رہی ہیں، وہ ساری نا امیدی والی ہیں کہ نہیں، جو خدا نے بات کہی ہے وہ فزیکلی تو ممکن ہی نہیں ہے۔ لکھا ہے آگے کہ سارا کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہوا، حالانکہ وہ جسمانی طور پر دونوں بوڑھے تھے، ضعیف تھے، لیکن لکھا ہے ایمان میں ضعیف نہ ہوا، اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدہ میں شک کیا، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی، اور اس کو کامل اعتقاد ہوا کہ جو کچھ اس نے وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرنے پر بھی قادر ہے، اسی سبب سے یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ یہ والا حوالہ جو یہ 3-4 آیتیں ہیں، جو یہ میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس کو زبانی یاد کریں، اور جب بھی آپ کسی بھی سچویشن میں ہیں تو ایک دفعہ اس آیت کو اپنے مائنڈ میں دہرائیں کہ فزیکل جو میری آنکھوں کے سامنے جو چیز نظر آ رہی ہے نا امیدی ہے،
ہر طرف ناامیدی نظر آ رہی. مان لو جیسے یہاں پہ لکھا ہے کہ ابراہیم کے لیے وہ کوئی ایسی سچویشن نظر نہیں آ رہی تھی کہ جو امید کی کرن اس کے سامنے، لیکن اس کے ایمان جو تھا وہ ضعیف نہیں تھا، ایمان میں بوڑھا نہیں ہوا. اسی طرح ہمیں بھی ہر سچویشن میں خدا پر اسی امید کے ساتھ ایمان رکھنا ہے کہ جو میں نے دعا کی ہے. اب دعا کرنے کے لیے بھی اب اگر آپ کوئی ایسی دعا کر رہے ہیں کہ جو کلام کے منافی ہے، میں آپ کو مثال کے طور پر بتاتا ہوں. ایک عورت تھی، ہمارے جاننے والی تھی، اس نے طلاق کے لیے اپنے بندہ ہسبینڈ کے ساتھ طلاق کے لیے اس کا فائل کر دیا. تو میں نے ایک دفعہ اس سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے اسے پوچھا کہ وہ بڑی اپنے آپ کو مذہبی ثابت کر رہی کہ میں بہت خدا کے ساتھ ہوں، تو میں خدا کے کلام کو پڑھتی ہوں. یہ تو میں نے اسے بولا کہ آپ کلام کو پڑھتی ہیں تو سب کچھ ہے، تو آپ نے یہ نہیں کہ دیکھا کہ خدا جو ہے وہ طلاق سے بیزار ہے، وہ کہتا ہے کہ طلاق خدا کے مطابق صحیح نہیں. تو اس نے کہا ہاں میں نے یہ سوچا تھا، میں نے خدا سے دعا بھی کی طلاق فائل کرنے سے پہلے، بلکہ جس دن میں کورٹ میں فائل کرنے جا رہی تھی تو میں نے چلنے سے پہلے یہ دعا کی کہ خدایا اگر یہ تیری مرضی میں نہیں ہے تو میں کورٹ میں پہنچوں ہی نہ ٹائم پہ، لیکن میں وقت سے پہلے پہنچ گئی وہاں پہ. تو میں نے یہ جان لیا کہ یہ خدا کی مرضی ہے کہ میں طلاق فائل کر دوں. ٹھیک ہے. اب یہ آپ بات دیکھیں کہ جس چیز کا فیصلہ کلام نے ایک دفعہ کر دیا ہے کہ طلاق سے میں بیزار ہوں، طلاق جو ہے وہ ہمارے ایمان میں نہیں ہے، یہ تو اس کی لیے ہم جو مرضی دعائیں کرتے رہیں اس کا ہمیں کوئی جواب نہیں ملے گا، کیونکہ خدا نے پہلے سے کلام میں یہ ڈیسائیڈ کر دیا. وہ ہمیں کلام، خدا کبھی بھی کلام کے منافی نہیں جا سکتا. جو اس نے یہ کلام میں لکھا ہے وہ اس کے خلاف کوئی فیصلہ اپنی مرضی وہ ظاہر نہیں کرے گا. اس لیے یوحنا کے خط میں لکھا ہے کہ جب ہم اس کی مرضی کے مطابق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے. کہ ہمیں اس کی مرضی ہم کہاں سے جان سکتے ہیں؟ کلام کے وسیلہ سے، کہ خدا کی مرضی جو میں جس چیز کے لیے میں دعا کر رہا ہوں، جیسے میں شفا کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ خدایا مجھے یہ بیمار پرابلم ہے میری جسم میں، مجھے شفا چاہیے، تو شفا جو ہے یہ خدا کی مرضی میں ہے. کیونکہ پطرس کے خط میں دوسرے باب کی 24 آیت میں لکھا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. شفا اس نے ہمارے لیے دے دیا اور یہ اس کی مرضی میں ہے کہ میں شفا پاؤں، تو اس کے لیے میں دعا کر سکتا ہوں. میں اپنے کام میں، اپنے بزنس کی ترقی کے لیے دعا کر سکتا ہوں، کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہر بات میں ترقی کرو. ٹھیک ہے. میں اپنے بچوں کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی بڑھوتی کے لیے، ان کی زندگی کے لیے دعا کر سکتا ہوں. یہ خدا کی مرضی میں ہے. ہمیں کلام سے یہ سب کچھ ملتا ہے کہ ہم کون سی خدا کی مرضی ہے، کیسی خدا کی مرضی نہیں ہے. تو جب ہم اس کی مرضی کے مطابق کچھ مانگتے ہیں تو پھر ہمیں یہ امید لگاتے ہیں کہ خدایا تجھ سے، تو نے کلام میں یہ لکھا ہے، میں اس وعدے کو کلیم کرتا ہوں کیونکہ یہ تیری مرضی ہے، اس لیے مجھے شفا دے یا میرے اس مسئلے کو حل کر دے. تو وہ خدا کرتا ہے. لیکن لکھا ہے اس کی کچھ شرطیں کہ شک نہ کرے، کیونکہ جب ہم شک کرتے ہیں، لکھا تو یعقوب کے خط میں لکھا کہ جب ہم شک کرتے ہیں تو ہمیں یہ مت سوچیں کہ ہمیں خدا سے کچھ ملے گا، کیونکہ لکھا کہ شک کرنے والا جو ہے وہ سمندر کی جھاگ کی مانند ہے. وہ اپنے سب لکھا کہ کاموں میں کیا کہنا چاہیے کہ اس کا کوئی ثابت قدم نہیں ہے کسی بات میں بھی کہ وہ شک کرتا ہے. تو یہاں پر بھی جب ہم حوالہ دیکھا تھا مرکز کی انجیل میں 11 باب میں، اب اس کی اگلی آیت پڑھتے ہیں 23ویں. لکھا ہے مسیح یسوع فرماتے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ، اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے وہی ہوگا. اب یہاں پر بھی آپ اس ایمان کی ڈیفینیشن کو اگر اس آیت میں رکھ کے دیکھیں تو مسیح یسوع نے بھی یہ کہا ہے کہ جو آپ کا آبجیکٹ ہے وہ پہاڑ ہے، جو بھی پہاڑ ہے، ٹھیک ہے. تو اب جب آپ اس کو
پہاڑ کو کہتے ہیں ایمان کے ساتھ کہ یہاں سے اٹھ کر وہاں چلا جا، میری زندگی سے دور ہو جا، تو شک نہ کریں، ایمان رکھیں۔ اب ایمان کی ڈیفینیشن پہ آپ اس آیت کو رکھ کے دیکھیں تو آپ کو ہر چیز کلیئر نظر آئے گی۔ اسی طرح ہم بھی جو ایماندار ہیں مسیح یسوع کے وسیلہ سے اس کلام کی ان باتوں کو لے کر ان کے مطابق اپنی دعا کریں۔ دعا کا ضروری نہیں ہے کہ ہم دعا جو ہے وہ لمبی لمبی دعائیں کریں اور خدا کے آگے اپنی شاپنگ لسٹ رکھیں، نہیں، ٹو دی پوائنٹ، جو چیز آپ کو چاہیے اس کے آگے اس آیت کے مطابق جو خدا نے ہمیں رول بتایا ہے ایمان کا۔ اور اگر ہم پچھلے باب کی 38 آیت میں پڑھیں، 10ویں باب کی 38 میں لکھا ہے، اور میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ اب یہ اس بات پر غور کریں کہ جیتا رہے گا، یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان ایک آج ابھی کی بات نہیں ہے، یا سنڈے کے سنڈے والی گیم نہیں ہے، یہ ہر وقت کی، ہر سانس کی، ہر پل کی بات ہے کہ ایمان، جس پل پہ میرا ایمان اس پہ نہیں ہے، جس پل پہ میں اس کی امید نہیں رکھ رہا ہوں، میں لکھا ہے کہ وہ خدا اس سے خوش نہیں ہوتا۔ اگلی 11ویں باب کی 6 آیت میں لکھا، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ کہ اگر ہم ایمان نہیں رکھتے تو جتنی مرضی دعائیں کر لیں، جتنے مرضی ڈرامے کر لیں، جتنی مرضی ہیلیلویا کر لیں، دعا یکیاں دے لیں، جو مرضی ڈرامے کر لیں، روحانی ہونے کے کوئی فرق نہیں، کیونکہ خدا نے کلام میں خود فرمایا کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اور مسیح یسوع کے ساتھ بھی ہمارا جو رشتہ ہے، رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ خدا نے اس کو اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی اس بات کو 3 باب کی 25ویں آیت ہے لکھا ہے، اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو۔ اگر ہم مسیح یسوع پر ایمان نہیں رکھتے تو وہ ہمارے لیے جو کفارہ دیا گیا ہے مسیح یسوع کی طرف سے وہ نہیں ہے، وہ میرے لیے نہیں ہے اگر میں ایمان نہیں رکھتا۔ اگر ایمان نہیں رکھتا تو پھر میں بلیور نہیں ہوں۔